मोहतरम फैयाज साहब का पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ। एक गुजारिश करता हूँ, बहुत सारे साथियों ने अपना मोबाइल खोल रखा है, उसे रख दें। हम प्रेजेंट में न जीने के बजाय हमें लगता है कि हम रिकॉर्ड कर लें और बाद में देखेंगे, और इस चक्कर में हम उन खूबसूरत लम्हों को महसूस तक नहीं कर पाते जिन्हें महसूस करने की जरूरत होती है। तो मेरी गुजारिश है कि बैठ जाएं आप, बाद में रिकॉर्डिंग इस लम्हे को महसूस करिए। मोबाइल जो है ना, उसने पूरी जिंदगी जो है आजाद कर रखी है। वो एक भाभी जी एक दिन मिली तो उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप की वजह से मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है। तो हमने कहा ऐसी क्या मुसीबत आ गई? बोले एक दिन वो स्कूल के लिए निकला, उसे पहुंचने में देर हो गई, मैं घबरा गई, तो मैंने जो सोसाइटी का ग्रुप था उसमें डाल दिया बच्चे की फोटो और ये लिखा कि ये अभी तक स्कूल नहीं पहुंचा है, जिसे भी मिले घर ला करके छोड़ दे। बोले थोड़ी देर बाद बच्चा तो स्कूल पहुंच गया, फिर अगली सुबह से जब भी निकलता है कोई ना कोई ला करके घर पे छोड़ जाता है और दिक्कत रहती है, तो इस वजह से स्कूल ही नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये मुश्किलें सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगियों में पैदा कर दी है। पहली बार ह्यूस्टन हाजिरी हुई है, बहुत शुक्रिया कहूँगा नूरम रोवी साहब का, जिन्होंने डैलस में खूबसूरत शाम रखी और उसके बाद ह्यूस्टन में आप सबसे मुलाकात का मौका दिया। मैं थोड़ी देर कोशिश करूँगा कि आपसे गुफ्तगू करूँ शायरी की ज़बान में, और वो सब सुनाऊँ जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट के तौर पर व्हाइट हाउस में दाखिल होने से तकरीबन 4 साल पहले 1956 में जॉन एफ कैनेडी साहब ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात करते हुए एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर सियासतदान शायरी समझते और शायरों को थोड़ी सियासत आती तो ये दुनिया शायद रहने के लिए और खूबसूरत हो सकती थी। मैं कोशिश करता हूं कि शायरी की जबान में थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूं। एक मतला तो शेर पढ़ता हूं। ऐ खुदा जुल्म से रिहाई हो, ऐ खुदा जुल्म से रिहाई हो, ऐ खुदा जुल्म से रिहाई हो, खत्म फिरौन की खुदाई हो, खत्म फिरौन की खुदाई हो, ऐ खुदा जुल्म से रिहाई हो। और कैसे गजलें कहूँ मैं फूलों पर, कैसे गजलें कहूँ मैं फूलों पर, कैसे गजलें कहूँ मैं फूलों पर, जब ज़मीं खून में नहाई हो, जब ज़मीं खून में नहाई हो, खत्म फिरौन की खुदाई हो। और तुम समझते रहो मुझे दुश्मन, तुम समझते रहो मुझे दुश्मन, तुम समझते रहो मुझे दुश्मन, मैं समझता हूँ मेरे भाई हो, मैं समझता हूँ मेरे भाई हो। जुल्म पर मैं खामोश कैसे रहूं, जुल्म पर मैं खामोश कैसे रहूं, जुल्म पर मैं खामोश कैसे रहूं। आप हैं आपको
बधाई हो, आप हैं आपको बधाई हो, खत्म फिरौन की खुदाई हो, और उसके चेहरे पे एक शेर लिखो, उसके चेहरे पे एक शेर लिखो। मैं ये शेर पढ़ूंगा और मुझे लगता है कि आप सबकी आंखों में कोई एक चेहरा जरूर तैर जाएगा कि उसके चेहरे पे एक शेर लिखो, उसके चेहरे पे एक शेर लिखो, आखिरी लफ्ज बेवफाई हो, आखिरी लफ्ज बेवफाई हो, उसके चेहरे पे एक शेर लिखो, आखिरी लफ्ज बेवफाई हो, खत्म फिरौन की खुदाई हो। कैसे गज़लें कहूँ मैं फूलों पर, जब ज़मीं खून में नहाई हो, जब ज़मीं खून में नहाई हो। बहुत शुक्रिया, बहुत मैंने कहा ना, मैं ह्यूस्टन पहली बार आया हूं तो मुझे ये पता नहीं है कि आप किस तरह दाद देते हैं। हालांकि मुझे मैं हंगामों में पढ़ने का आदी रहा हूं, लेकिन नूर साहब और फैयाज साहब दोनों लोगों की जोड़ी जो है वो बिल्कुल जय और वीरू की जोड़ी की तरह है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे तब तक, जब तक इनकी जिंदगी में कोई गब्बर सिंह ना आ जाए। मैं थोड़ी थोड़ी आपसे गुफ्तगू करता रहूंगा, फिर एक नज्म सुनाऊंगा जो सुनाना चाहता हूँ। पीछे तक जो साथी मौजूद हैं, उर्दू से, शायरी से मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, और ऐसी महफिलें अगर 7 समंदर पार सज रही हैं और बड़ी तादाद में लोग आकर के बैठ रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि उर्दू अदब को कोई खत्म नहीं कर सकता, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। किसी ने कहा कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक अपनी कहानियों में शिकारी खुद को महान बताते रहेंगे। मैं एक बदला और 2 शेर पढ़ता हूं, फिर एक नज्म तक आता हूं कि झुलस रही है आग में दुनिया पानी लिख, 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 मुश्किल के माथे पर भी आसानी लिख, मुश्किल के माथे पे भी आसानी लिख, और एक कागज पर बेबस माँओं के आंसू, एक कागज पर बेबस माँओं के आंसू, एक कागज पर बेबस माँओं के आंसू, एक कागज पर बच्चों की कुर्बानी लिख, एक कागज पर बच्चों की कुर्बानी लिख, एक कागज पर बेबस माँओं के आंसू, एक कागज पर बच्चों की
پہنا، گونگی تحریروں کو مانی مت پہنا، جو بے معنی ہے اس کو بے معنی لکھ، جو بے معنی ہے اس کو بے معنی لکھ، گونگی تحریروں کو مانی مت پہنا، جو بے معنی ہے اس کو بے معنی لکھ۔ اپنی تاریخ، اپنی وراثت یہاں بیٹھے ایک شخص کو پتا ہے، میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ لکھنے والے دریا کو ایک چٹھی بھیج، لکھنے والے دریا کو ایک چٹھی بھیج، لکھنے والے دریا کو ایک چٹھی بھیج، اس میں فرعونوں کی کارستانی لکھ، اس میں فرعونوں کی کارستانی لکھ، لکھنے والے دریا کو ایک چٹھی بھیج، اس میں فرعونوں کی کارستانی لکھ، اور سینوں پر لکھ چاہے جتنے زخم مگر، سینوں پر لکھ چاہے جتنے زخم مگر، سینوں پر لکھ چاہے جتنے زخم مگر، فتح کی قسمت میں ان کی پیشانی لکھ، فتح کی قسمت میں ان کی پیشانی لکھ، اور مایوسی کے دلدل سے باہر آ کر، مایوسی کے دلدل سے باہر آ کر، ایک دفعہ پھر سے دورے سلطانی لکھ، ایک دفعہ پھر سے دورے سلطانی لکھ، جھلس رہی ہے آگ میں دنیا پانی لکھ، مشکل کے ماتھے پہ بھی آسانی لکھ، ایک کاغذ پر بے بس ماں کے آنسو، ایک کاغذ پر بچوں کی قربانی لکھ۔ جی میں سب سناؤں گا انشاءاللہ، میں اتنی جلدی جاؤں گا نہیں، کہ حق ادا کروں، جس محبت میں آپ پچھلے کئی گھنٹے سے یہاں موجود ہیں، میں کوشش کروں گا کہ میں وہ حق ادا کر کے تب آپ کے بیچ سے نکال دوں، کہ زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں۔ یہاں پہنچا تو مجھے میرے پرتاپ گڑھ کے لوگ ملے، بنارس کے، میرٹھ کے، رامپور سے تو ماشاءاللہ فیاض صاحب ہیں ہی، اور جون کا امروہہ، اب نور کا امروہہ، ایسے مجھے ایسا لگا جیسے میں ہیوسٹن میں نہیں بلکہ اتر پردیش میں اپنے ہندوستان میں
کہ زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں، زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں، سر جھکانے کا حکم جب آیا، سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں، سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، کہ جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں، سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں، حاکم وقت سے عداوت ہے وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں، وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں۔ یہ صرف میرا شعر نہیں ہے، میرے مصرے نہیں ہے، یہ میرے ہم نام دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کے مصرے ہیں۔ کہ جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں، سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں، جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں، سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں، حاکم وقت سے عداوت ہے وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں، کہ ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے، ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے اور وہ تل ملا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں۔ تم کہتے ہو تمہیں بارشیں پسند ہیں، لیکن جب ہوتی ہیں تو تم سر پر چھتری لگا لیتے ہو، تم کہتے ہو تمہیں سورج پسند ہے، لیکن جب چمکتا ہے تو تم چھاؤں تلاشنے لگتے ہو، تم کہتے ہو تمہیں ہوائیں پسند ہیں، لیکن جب وہ چلتی ہیں تو تم کھڑکیاں بند کر لیتے ہو۔ مجھے اس وقت بہت ڈر لگتا ہے جب تم کہتے ہو کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ کہ سن نہیں پائے بے زبانی کو، آپ سمجھے نہیں کہانی کو، سن نہیں پائے بے زبانی کو، آپ سمجھے نہیں کہانی کو، وہ جو آتش پرست فرقہ ہے، وہ جو آتش پرست فرقہ ہے، بد دعا دے رہا ہے پانی کو، بد دعا دے رہا ہے پانی کو، اور ڈھونڈ لیتی ہے ہتھ کڑی ایک دن، ڈھونڈ لیتی ہے ہتھ کڑی ایک دن، ڈھونڈ لیتی ہے ہتھ کڑی ایک دن، کھیل سمجھو نہ حق بیانی کو، کھیل سمجھو نہ حق بیانی کو۔ اور میری نئی نسلوں کے نام میرا یہ شعر، کہ زرد چہرہ اداس آنکھیں ہیں،
زرد چہرہ اداس آنکھیں ہیں، زرد چہرہ اداس آنکھیں ہیں، کیا ہوا آپ کی جوانی کو، کیا ہوا آپ کی جوانی کو۔ اور ہیوسٹن میں یہ شعر حوصلے کا شعر کہ موت کے سر میں سر ملا کر بھی، موت کے سر میں سر ملا کر بھی گنگنائیں گے زندگانی کو، گنگنائیں گے زندگانی کو، موت کے سر میں سر ملا کر بھی گنگنائیں گے زندگانی کو، آپ سمجھے نہیں کہانی کو۔ بہت شکریہ۔ ایک مسئلہ اور دو شعر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہم جب دنیا کے تمام مسئلوں پر بات کر رہے ہیں، اس پہ اشعار کہہ رہے ہیں، تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم صرف ماتم کریں یا صرف تنقید کریں، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے گریبان میں بھی جھانکیں کہ غلطیاں تو ہوئی ہیں ہم سے بھی۔ ہم چوراہوں پر چائے کی دکانوں پہ بیٹھتے ہیں تو چائے پیتے پیتے حکومتیں بنا بھی دیتے ہیں، بگاڑ بھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد جس سکون کے ساتھ گھر میں سوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے۔ ہر چوراہے پر، ہر چائے کی دکان پہ کوئی نواب صاحب بیٹھے ہیں، کوئی 1300-1400 سالوں کی تاریخ لیے، کوئی بادشاہت لیے بیٹھے ہیں لوگ، لیکن جو آج کی زندگی ہے اور آج کی جو حالت ہے اس میں ہم جی نہیں رہے۔ کچھ تو غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی تو چوک ہوئی ہے ہم سے۔ میں ایک مطلب اور 2-3 شعر پڑھتا ہوں، پھر ایک نظر سناتا ہوں آپ کو۔ آج تاریخ ہے حیران، کہاں چوک ہوئی۔ میں آپ سب سے ایک ایک شخص سے کہہ رہا ہوں کہ آج تاریخ ہے حیران، کہاں چوک ہوئی۔ آج تاریخ ہے حیران، کہاں چوک ہوئی۔ سوچئے گا کبھی سلطان، کہاں چوک ہوئی۔ سوچئے گا کبھی سلطان، کہاں چوک ہوئی۔ حل ہوا کرتے تھے دنیا کے مسائل جن سے، حل ہوا کرتے تھے دنیا کے مسائل جن سے، مسئلہ اب ہے مسلمان، کہاں چوک ہوئی۔ مسئلہ اب ہے مسلمان، کہاں چوک ہوئی۔ جب ہم اپنے گریبان میں جھانک رہے ہوں تو ہمیں زیادہ ایماندار ہونے کی ضرورت ہے کہ حل ہوا کرتے تھے دنیا کے مسائل جن سے، مسئلہ اب ہے مسلمان، کہاں چوک ہوئی۔ سوچئے گا کبھی سلطان، کہاں چوک ہوئی۔ تم پہ دولت بھی ہے، تعداد بھی، طاقت بھی ہے۔ تم پہ دولت بھی ہے، تعداد بھی، طاقت بھی ہے، پھر بھی ہو بے سر و سامان، کہاں چوک ہوئی۔ پھر بھی ہو بے سر و سامان، کہاں
تم پہ دولت بھی ہے، تعداد بھی، طاقت بھی ہے، تم پہ دولت بھی ہے، تعداد بھی، طاقت بھی ہے، پھر بھی ہو بے سر و سامان، کہاں چوک ہوئی۔ اور ایک شعر پڑھتا ہوں، سب کچھ اب تک جو پڑھا وہ ایک طرف اور یہ ایک شعر ایک طرف، کہ رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے، رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے، ہے تیرے پاس تو قرآن، کہاں چوک ہوئی۔ رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے، رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے، ہے تیرے پاس تو قرآن، کہاں چوک ہوئی۔ سوچئے گا کبھی سلطان، کہاں چوک ہوئی۔ بس یہی ایک خرابی ہے میرے اندر بھی، بس یہی ایک خرابی ہے میرے اندر بھی، سوچتا رہتا ہوں عمران، کہاں چوک ہوئی۔ سوچتا رہتا ہوں عمران، کہاں چوک ہوئی۔ سوچئے گا کبھی سلطان، کہاں چوک ہوئی۔ آج تاریخ ہے حیران، کہاں چوک ہوئی۔ جی میں وہ بھی سناؤں گا، آپ کا ہر حکم پورا کروں گا انشاءاللہ، پوری کوشش کروں گا۔ دیکھیے یہ آپ کو پہلے کر لینا چاہیے، ابھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں نے کہا نا، ہم ہندوستان میں مشاعرے ہوتے ہیں اور آپ سارے لوگ سوشل پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے گا کہ ہندوستان میں ہر ایک مشاعرے میں، لتا جی اس بات کی گواہ ہیں، نور بھائی اس بات کے گواہ ہیں کہ جب بھی مشاعرہ ہے ہر رات کئی 50,000 عوام سامنے بیٹھ کے سن رہی ہے۔ کچھ مشاعرے تو ایسے ہیں کہ اس میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ لائیو بیٹھ کے سنتے ہیں اس مشاعرے کو، تو ایک بڑی دنیا ہے، بڑے لوگ ہیں سننے والے۔ لیکن جب اس طرح کی کوئی محفل ملتی ہے جہاں 7 سمندر پار محبت کے لیے، امن کے لیے، بھائی چارے کے لیے، شاعری کے لیے آپ اتنے لوگ اکٹھا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی محفلوں پر ویسی کئی محفلیں قربان کی جائیں۔ تو آپ سب کو اس کے لیے بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور ایک نظم سنانا چاہتا ہوں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے۔ ہم سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور دنیا میں کہیں بھی جو کچھ گھٹ رہا ہے، جو ہو رہا ہے، ہم اگر اسے دیکھیں، محسوس کریں تو اچھا تو نہیں ہو رہا ہے جو بھی کچھ گھٹ رہا ہے۔ میں ایک نظم بہت ضروری آپ سب کی عدالت میں رکھنا چاہتا ہوں، اور پچھلے 4-5 دن سے الگ سے درد سے گزر رہا ہوں۔ کچھ تصویریں آپ کی آنکھوں سے نہیں جاتی ہیں۔ میں نے کل ڈیلس میں بھی یہ 4 مصرے کہے تھے کہ امن کا کیوں کوئی پیغام نہیں جاتا ہے،
امن کا کیوں کوئی پیغام نہیں جاتا ہے، نفرتوں پر کوئی الزام نہیں جاتا ہے، آنکھ موندوں تو وہی خون زدہ منظر ہے، میری آنکھوں سے پہلگام نہیں جاتا ہے۔ ہم انسانیت کے علمبردار یہاں بیٹھے ہیں۔ میں ایک نظم سناتا ہوں، اور میں بہت ادنا سا شاعر ہوں، چھوٹا سا شاعر ہوں۔ میں ہندی لٹریچر کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں الہ آباد یونیورسٹی سے۔ میں نے میرا، سور، کبیر اور تلسی کو پڑھا ہے، لیکن میرا ماننا ہے کہ خدا کو جب کام لینا ہوتا ہے تو وہ چینٹیوں سے کام لے لیتا ہے۔ اس کے لیے زبان کون سی ہے یہ معنی نہیں رکھتی ہے، خدا کو شاید مجھ سے کام لینا تھا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ دنیا میں جہاں بھی جاؤں انسانیت کی پیروکاری کروں۔ میں ایک نظم سناتا ہوں آپ کو کہ صرف لاشوں کی فصل آتی ہے جب زمین خون میں نہاتی ہے، صرف لاشوں کی فصل آتی ہے جب زمین خون میں نہاتی ہے، بم کسی شخص پر گرے لیکن جان انسانیت کی جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں ہیوسٹن سے پوری دنیا میں محبت کا ایک ایسا سندیشہ جائے کہ پوری دنیا کو لگے کہ کسی خطے میں کچھ لوگ بیٹھے تھے جو صرف انسانیت اور محبت کی بات کر رہے تھے، امن کی بات کر رہے تھے۔ کہ صرف لاشوں کی فصل آتی ہے جب زمین خون میں نہاتی ہے، گولی چاہے کہیں چلے لیکن جان انسانیت کی جاتی ہے۔ پوچھتا ہوں تمام دنیا سے، پوچھتا ہوں تمام دینوں سے، امن کے ہر نگار خانے سے، پوچھتا ہوں تماش بینوں سے، ظالموں نیند کیسے آتی ہے، ظالموں نیند کیسے آتی ہے جب کوئی روح چھٹ پٹاتی ہے، ظالموں نیند کیسے آتی ہے جب کوئی روح چھٹ پٹاتی ہے، گولی چاہے کہیں چلے لیکن جان انسانیت کی جاتی ہے۔ ہر طرف جنگ کا تماشا ہے، ہر طرف موت ہے، تباہی ہے، ہر طرف جنگ کا تماشا ہے، ہر طرف موت ہے، تباہی ہے، آج تک یہ سمجھ نہیں پایا جانے کیا مقصد الہی ہے، چین کی نیند سو رہے ہیں سب، زندگی کی حسین باہوں میں، چین کی نیند سو رہے ہیں سب، زندگی کی حسین باہوں میں، کون حق بات کو اٹھائے گا، کون جائے گا قتل گاہوں میں، نیند بس خواب ہی دکھاتی ہے، کیا تمہیں سچ میں نیند آتی ہے، نیند بس خواب ہی دکھاتی ہے، کیا تمہیں سچ میں نیند آتی ہے، بم کسی شخص پر گرے لیکن جان انسانیت کی جاتی ہے۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا کہ ہم
قلم کار کیا کریں آخر، صرف آواز کا سہارا ہے، شاعری میں جواب دیتے ہیں جب کسی نے کہیں پکارا ہے، ہم قلم کار کیا کریں آخر، صرف آواز کا سہارا ہے، شاعری میں جواب دیتے ہیں جب کسی نے کبھی پکارا ہے۔ ایک ہم ہیں بنے ڈرے ان سے، ایک ہم ہیں بنا ڈرے ان سے، سب چھپے راز کھول دیتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں جس کو کہنے سے، ہم کھلے عام بول دیتے ہیں۔ زندگی کتنا آزماتی ہے، رات جب ڈر کے تھر تھراتی ہے، چیخ بھی حوصلہ بڑھاتی ہے، کیا تمہیں سچ میں نیند آتی ہے؟ بم کسی شخص پر گرے لیکن جان انسانیت کی جاتی ہے۔ آخر میں ایک موضوع سناتا ہوں جو دنوں پوری دنیا میں بہت سنی جا رہی ہے۔ ایک درد ہے جو ہم سب کے ذہن میں ہے، ہماری آنکھوں میں ہے، ہم ان تصویروں سے پیچھا چھڑانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ایسی نئی تصویریں ہماری آنکھوں کے سامنے، ایسے ویژول ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں کہ ہم ان سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ ایسے وقت میں میں بطور شاعر اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ہم ایک مشکل دور میں جی رہے ہیں جہاں ذہنوں پہ پابندی ہے، بولنے پہ پابندی ہے، سوچنے پہ پابندی ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی میں ڈرا نہیں، میں جھکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، میں ڈرا نہیں، میں جھکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ میں مسلسل بول رہا ہوں، میں بطور دعا کے ایک نظم پڑھتا ہوں، اور جب دعائیہ نظم پڑھنا چاہتے ہیں، اس کا تصور بھی ذہن میں آتا ہے تو علامہ اقبال یاد آتے ہیں، اور ان کی وہ نظم یاد آتی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میں اس ایک مصرے سے ایک نئی نظم بناتا ہوں، آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزری ہو یہ نظم، لیکن آج میں روبرو آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں، میری اس دعا میں شامل ہوئی۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، میں پھر گزارش کروں گا تھوڑی دیر موبائل رکھ دیں، صرف اس لمحے کو جئیں اگلے 4-5 منٹ تو مجھے اچھا لگے گا۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا، کاش دنیا یہ سمجھ
ہر ایک بات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا، ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے، ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے، اے خدا قبلہ اول کی دعائیں سن لے، تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا، رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا، اور ان دو مصروں کو کہتے وقت، کہنے کے بعد بہت رویا ہوں میں۔ ایک تصویر تھی میری آنکھوں میں، کسی باپ کی ہتھیلی ہے اور اس ہتھیلی پر کسی معصوم کے چیتھڑے ہیں۔ میں یہ مصرع کہتے ہوئے بہت اداس رہا۔ میں پڑھتا ہوں، آپ کی دعائیں مجھے حوصلہ بھی دیں اور ان بچوں تک بھی پہنچیں کہ دودھ ہے بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، دودھ ہے بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے، ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے، دودھ ہے بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے، کون کہتا ہے کہ نفرت سے چلے گی
تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ جی میں سوچ رہا تھا اس نظم کے بعد میں خود بھی اس موڈ میں نہیں رہتا ہوں کہ کچھ سنا سکوں، لیکن آپ کا حکم ہے، میں سمجھ سکتا ہوں۔ میں ایک نظم آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں آؤں جاؤں اس سے مناسب ہے کہ میں ایک نظم سیدھے سنا دوں، کیونکہ آپ نے پچھلے کئی گھنٹے سے یہاں پر اپنی موجودگی رکھی ہے اور بہت محبت سے اس پورے مشاعرے کو سنا ہے، اور فیاض صاحب آپ کو بہت مبارکباد، اور مجھے لگتا ہے کہ فیاض صاحب کے حوصلے کے لیے ایک زوردار تالی آپ کی طرف سے۔ میں ایک نظم سنانا چاہتا ہوں۔ ان دنوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ جب ایک سیاست نئی شروع ہوئی ہے کہ نام بدل دو، ہم کسی صبح اٹھتے ہیں اور کسی شہر کا نام بدلا ہوا رہتا ہے۔ یہاں میں انہیں امی کہتا ہوں، میری فون پہ 2-4 بار بات ہوئی، اور میں خود کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میری اپنی جو امی ہیں وہ مجھے اتنی دعائیں خاموشی سے دیتی ہوں گی، کبھی کہہ کے نہیں دیتی، لیکن جتنی دعائیں یہ نجمہ آپا، آپ کے لیے آپا ہیں، میرے لیے تو امی ہیں، تو ان کی دعائیں مجھے ملتی رہتی ہیں، اور ایسی نہ جانے کتنی مائیں ہیں۔ دیکھیے میرا سفر، جو میری زندگی کا جو سفر ہے، مجھے بہت چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا، اور کہیں شاعری سے کوئی لینا دینا نہیں۔ والد صاحب ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، مجھے کچھ دن بعد سمجھ میں آیا کہ میرے بس کا نہیں ہے وہ کام، اور جب شاعری شروع کی تو ان کو لگا کہ لڑکا ہاتھ سے نکل گیا، خراب ہو گیا۔ عموماً یہی سمجھا جاتا ہے، سارے شاعروں کے ساتھ یہی ہوا ہوگا اپنے وقت میں۔ گھر والوں کو لگتا ہے کہ ہاتھ سے نکل گیا، لڑکا گیا، روزی روٹی کیسے چلے گی، زندگی کیسے چلے گی۔ لیکن میں نے کہا نا، شاعری آپ سے کام لیتی ہے۔ میں 2012 میں پہلی بار جب جدہ گیا ایک مشاعرے میں، ہماری ایمبیسی نے مشاعرہ کیا وہاں پر، تو پیکج جو ملا اس میں یہ تھا کہ ہم مشاعرے میں آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کو یہ پیمنٹ دیں گے اور ساتھ میں عمرہ کرنے کے لیے لے جائیں گے۔ میں گیا مشاعرے میں، تو میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اللہ، دنیا کہتی ہے کہ شاعر تو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، لیکن یہ شاعری ہی ہے جو آج مجھے صحیح جگہ لے کر کے آئی ہے اور یہاں تک پہنچنے کا سبب بنی ہے۔ تو میں کیسے اس بات کو مانوں کہ شاعر بھٹکے ہوئے لوگ ہیں؟ تو اللہ نے ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکال کے پوری دنیا کا سفر طے کرایا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پوری زندگی گزر جاتی ہے لوگوں کی، لیکن خدا نے سڑک سے اٹھا کر کے اور دیش کی سنسد تک، پارلیمنٹ تک پہنچایا۔ آج کوشش کرتا ہوں سڑک ہو، سنسد ہو، جو کام شاعری کے ذریعے کر رہا تھا وہی کام وہاں کھڑا ہو کر کے بھی عوام کے مدعے اٹھانے کا کر رہا ہوں۔ تو ان دنوں ایک ٹرینڈ چلا ہے، آپ صبح اٹھتے ہیں، ایک شہر جو کل تک کسی اور نام سے تھا صبح کسی اور نام کا ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک ٹرینڈ ہے، پہچان مٹاؤ، وراثت مٹاؤ، عمارتوں کے نام بدل دو۔ ایسے میں بطور شاعر مجھے لگتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ آج سے 100 سال بعد کوئی انٹرنیٹ کھولے، یوٹیوب کھولے، تو اسے لگے کہ یار آج سے پہلے کوئی ایک شاعر تھا، اس نے ایک نظم کہی تھی، اور اس نظم کو سن کر کے اس دور کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ میرا ماننا ہے کہ شاعر اپنے دور کا سب سے بڑا ہسٹورین ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے دور کو کاغذوں پر لکھ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ ہسٹری کو لکھ رہے ہیں، تاریخ کو لکھ رہے ہیں، اس لیے لکھتے رہیے، ضرور لکھتے رہیے۔ میں ایک نظم سناتا ہوں جس کا عنوان ہے لال قلعہ۔
पूरी दुनिया में सुनी गई ये नज़्म, आप सारे लोग इस नाम से वाकिफ हैं, लेकिन बस आप ये तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान प्रतापगढ़ी नहीं खड़ा है बल्कि लाल किला खड़ा होकर के बोल रहा है। मैं नज़्म सुनाता हूँ, सुनिएगा। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। अब तक बड़ी संजीदगी से सुना है आपने, अब थोड़ी संजीदगी तोड़ दें आप और आप मेरे जैसे हो जाएं थोड़ी देर के लिए, अब बिल्कुल उस मूड में आ जाए जो मशायरे का माहौल होता है। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। आप थोड़ा सा और जिंदगी से सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, थोड़ा सा और जिंदगी के साथ। मुझे पता है आप बहुत समझदार लोग हैं माशाल्लाह, और ये ह्यूस्टन तो छठे छठाए लोगों का शहर है। मैं अच्छे सेंस में कह रहा हूँ, इन सबसे मिलकर समझ में आ जाता है ना, हांडी का एक चावल चेक किया जाता है तो पता चल जाता है क्या। साहब बैठे थे तो एक नौजवान आया और उसने कहा कि साहब आप तो पुराने आदमी हैं, मशवरा दीजिए कि अगर बीवी के पैर दबाने का मन करे तो क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा बेटा तुम्हारी शादी तो हुई नहीं है इसलिए किसी और की बीवी के पैर दबाओगे तो पिटने का डर है, लेकिन अगर ज्यादा मन है तो अपनी अब्बा की बीवी के पैर दबाओ, सवाब भी होगा, काम भी हो जाएगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो पुराने लोग हैं एक बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस लेकर के और उर्दू को, शायरी को बोया है आप सबने इन बंजर जमीनों में, तो उसके लिए आपको मुबारकबाद तो बनती है। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का, देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूँ मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूँ, गिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। और एक बंद पढ़ता हूँ, कुछ नाम आएंगे। आप सब वक्त से जुड़े हुए लोग हैं, करंट चीजों को समझते हैं। एक इमारत है जिसने न जाने कितने सालों की तारीख को खुद में समेटे हुए है, और वो इमारत बोल रही है, उसकी दीवारें बोल रही हैं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ। मेरा तेवर समझिएगा, मेरे इशारे समझिएगा कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ। राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे। और एक नाम आएगा, उस नाम तक पहुंचिएगा। ये वाला नाम नहीं है, आप यहां मत समझिएगा कि मैं ये वाला नाम ले रहा हूं। ये राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। जो विरासतों को मिटाने की जो कोशिशें है ना, मेरे ये दो मिसरे सुनिएगा। मुझे शायरी के लिए दाद नहीं चाहिए, मेरे हौसले के लिए दाद चाहिए कि राजीव अटल सबके
खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे, मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। आखिरी बंद सुनिएगा और वहां तक पहुंचिएगा जहां से ये नज्म उपजी है कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं। कुछ लोगों को बीमारी हो गई ना, सब कुछ एक रंग का कर दो, एक जैसा कर दो, तब एक इमारत बोल रही है, एक विरासत बोल रही है कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। और अब तैयार है ना ह्यूस्टन वालों, आप पहुंचना वहां तक जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, पीछे तक आपकी दुआएं मिले मुझे इन मिसरों पे कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। कि वो फूल हूँ, काफिये की दाद चाहता हूँ, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। और जाते जाते एक बतला एक शेर पढ़ के जाता हूँ। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, वतन पे हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। और अजब है कैन मसून का, अजब उनकी कलाकारी, अजब है कैन मसून का, अजब उनकी कलाकारी। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं, वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से सुना है और मुझे भी पता है कि कितना पढ़ना है, कब तक पढ़ना है। किसी ने कहा है कि कुर्बानी वहां दीजिए जहां जरूरत हो। चिराग अगर दोपहर में जलाओगे तो अंधेरा खत्म नहीं होगा बल्कि चिराग खत्म हो जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस लम्हे को छूते हुए
آج کے سفر تک آپ کو پہنچا کے سفر تمام کروں. میں جاتے جاتے ایک مطلب اور 2 شعر اور پڑھ کے ودا لیتا ہوں آپ سے. کہ انقلاب کا نعرہ ہوگا، 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 پہلا نام ہمارا ہوگا، پہلا نام ہمارا ہوگا، انقلاب کا نعرہ ہوگا، پہلا نام ہمارا ہوگا. اور ہیوسٹن والوں، دھرتی کے آنسو نکلیں گے، دھرتی کے آنسو نکلیں گے، دھرتی کے آنسو نکلیں گے، اور سمندر کھارا ہوگا، اور سمندر کھارا ہوگا. اور ملاحوں سے رنجش تھی تو، ملاحوں سے رنجش تھی تو، ملاحوں سے رنجش تھی تو، کس نے پار اتارا ہوگا، کس نے پار اتارا ہوگا. اور ایک اکیلا کیا کر لیتا، ایک اکیلا کیا کر لیتا. میں نے کہا نا، تو میرا نام ہے، اس نام پہ نظر رکھیے گا. ایک اکیلا کیا کر لیتا، ایک اکیلا کیا کر لیتا، ایک اکیلا کیا کر لیتا. بھیڑ نے گھیر کے مارا ہوگا، بھیڑ نے گھیر کے مارا ہوگا. اور جب تاریخ لکھی جائے گی، جب تاریخ لکھی جائے گی، جب تاریخ لکھی جائے گی، کیسا حشر تمہارا ہوگا، کیسا حشر تمہارا ہوگا. انقلاب کا نعرہ ہوگا، پہلا نام